आदाब। पीटीआई ने नया बयानिया बेचना शुरू कर दिया है। वो बयानिया क्या है और हकीकत क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि दहशत गर्दी किसी भी शक्ल में हो, वो अमली दहशत गर्दी हो, बम धमाके हों, या फिर हो डिजिटल टेररिज्म, कुछ भी रियासत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसकी तफसीलात पर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे दो अहम खबरें। दो ग्रुप्स को कलअदम करार दे दिया गया है, वो कौन से ग्रुप्स हैं उस पर बात करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका क्या मतलब है। नाज़रीन, अब पहले ये जो दो खबरें आपको बताई हैं इन पर आ जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के सर्वाइवल से मुतालिक चीज़ें हैं। दहशत गर्दी का मामला है। एक तो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है वो पहले तालिबान का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने किसी और तंजीम के साथ अपना राब्ता जोड़ा उस ग्रुप ने। और दूसरा मजीद ब्रिगेड, इन दोनों को वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और इनको अलग अलग इनको कलअदम जो है दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया। अब इनका नाम जो है वो लेना उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर तो इनका नाम लेना ममनू होगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े कोई दहशतगर्दी की ये कार्रवाई करेगा ग्रुप और उस वक्त रिपोर्ट करना हो, तो फिर इनके नाम के साथ कलअदम लगाना पड़ेगा। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में बहुत अरसे से, कई बल्कि 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जंग उसका जो है वो उसके वो नतायज नहीं आ रहे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि कुछ अपने भी मुलवस हैं, कुछ गैरों की भी साजिशें हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का की ये जो जंग है दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों को शदीद नुकसान पहुँचाने के बावजूद भी अभी तक ये जंग जारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो नाम नहाद मजहबी लिबादा ओढ़े जो तंजीमें हैं दहशतगर्दी में मुलवस, वो इस्लाम की ठेकेदार बनी हुई है। अब उनकी ठेकेदारी नहीं चलने दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी कलअदम है, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको फितनतुल खारिज करार दे दिया गया है। और अब ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि मीडिया रिपोर्टिंग के वक्त या गुफ्तगू के वक्त ख़ास तौर पर चैनल्स पर उनको एक तो टीटीपी जब भी कहा जाए, और ये हिदायत कर दी गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से कि इन तंजीमों के साथ फितनतुल खारिज लिखा जाए। इसमें एक और सिग्निफिकेंट हिदायत ये है कि ये तंजीमें कुछ अपने लोगों का रोप डालने के लिए, उन्हें मौजूद बनाने के लिए बाज़ इस्लामी अलक़ाबात इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज़ इंसानी अलक़ाबात इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कारी, मुफ्ती, हाफिज़, ये नाम लिखना जो है, ये अलक़ाबात जो है, ये शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ मना कर दिया गया है कि किसी शख्स के साथ जो दहशतगर्दी में मुलवस है, चाहे वो टीटीपी का है, वो दाइश का है, वो हाफिज़, माफ़ कीजिएगा, ये गुल बहादुर ग्रुप, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ये कहलाता है अपने आप को, इसका है, या मजीद ब्रिगेड है, किसी के साथ भी ये अलक़ाबात इस्तेमाल नहीं होंगे। इनको फितनतुल खारिज के दहशतगर्द करार दिया कह कर पुकारा जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई के दफ्तर पर छापे के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके हवाले से तो हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताई थी डेवलपमेंट, लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि कोई भी दहशतगर्द, ये कुछ हल्के ये करार दे रहे थे जब ये डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, तो ये करार दे रहे थे कि शायद ये पीटीआई स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रुप जो डिजिटल टेररिज्म में भी मुलव्वस है, उसको प्रमोट करता है, किसी भी तरह रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाता है, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाता है, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हू सो एवर इज़ ही और शी, वो कोई भी है, खातून है, मर्द है, कोई तंजीम है, कुछ भी है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसला कर लिया गया है आला सतह पर। और इस फैसले की आज ये बात समझ में भी आती है कि आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, तकरीबन 2 घंटे की सुना है कि मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है खिते में, इस्माइल हनिया की को जिस तरह से हलाक किया इसराइल ने, हुकूमत पाकिस्तान का उसके ऊपर रद्दमल दफ्तर खारजा इब्तदाई रद्दमल दे चुका है। और दफ्तर खारजा ने ये भी कहा है कि ये जो इसकी टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्माइल हनिया ईरानी सदर की
تقریب برداری کے لیے ایران میں موجود تھے، اور پھر اسرائیلی اقدامات جو ہیں وہ خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں، اور اس قسم کے اقدامات ان کی جارحیت اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ امن کو تباہ کر سکتی ہے مکمل طور پر۔ غزہ کو تو تقریباً تباہ کر چکا ہے، لیکن اب اسرائیل نے حزب اللہ کے رہنماؤں پر کے بہانے لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ بیروت پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا، اور جگہوں پر بھی وہ اس طرح کر رہا ہے، تو اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، میرا موقف یہ ہے اس پر ناظرین کہ جب تک اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، اسرائیل بہت ساری پروڈکشنز اسرائیل کی ہیں، مثلا رینج روور گاڑیاں سارے عرب استعمال کرتے ہیں، شکار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کی؟ دوسری گاڑیاں استعمال کریں، یا وہ مصنوعات جو اسرائیلی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں، ان مصنوعات کا بائیکاٹ اگر کر دیا جائے، اسرائیل کا تجارتی اور معاشی بائیکاٹ اگر کر دیا جائے، اس کا تجارتی اور معاشی گھیراؤ کر لیا جائے، تو پھر ہی اس کو عقل آ سکتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ جو جارحیت تھی اسرائیل کی غزہ پر، جس میں اس نے امریکی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اپنے بقول جو انہوں نے گزشتہ روز خط لکھا ہے امریکی کانگریس کو، اس میں ہلاکتوں کو 92,000 سے زیادہ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاشوں کو جو ہلاکتیں ان کو پراپرلی ان کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ میرے نزدیک وہ 92,000 ہیں یا 46,000 ہیں یا 92,000 سے زیادہ، وہ تمام شہید ہیں، ان کو شہید لکھنا جائز ہے۔ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلی نسل کشی میں جو لوگ شکار ہو رہے ہیں، اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، وہ شہید ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب آگے چلتے ہیں ذرا۔ آپ کو پی ٹی آئی نے جو تازہ بیانیہ بنا لیا ہے، ذرا پہلے وہ سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں سے میں گوہر ایوب گئے تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے جو اپنے اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کی طرف سے یہ شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا تھا کہ جو ڈیل ہو گئی۔ اب وہ ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا، آج پھر ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ نو ڈیل، کچھ نہیں، کوئی مثبت جواب نہیں ہے اس پر۔ ان سے یہی کہا گیا ہے، جو پیغام رساں تھے عمر ایوب صاحب، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جائیے 9 مئی قبول کیجئے، جو آپ نے غلط کیا ہے اس کو قبول کیجئے، اور حکومت سے مذاکرات کیجئے، ہم آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ کل عمران خان صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے قوم پر ایک بار پھر، انہوں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے، میرے پاس فوج اپنے نمائندے بھیجے، پھر میں اپنے نمائندے مقرر کر دوں گا۔ کمال ہے۔ اب یہ تاثر پختہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بس ایک عمران خان ہی ہے، انہوں نے کمال مہربانی کی ہے اور وہ مان گئے ہیں مذاکرات پر، حالانکہ انکار دوسری طرف سے ہوا، اور مذاکرات کی پیشکش پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی تھی۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کی جانب سے آفر ہوئی تھی کہ عمر ایوب صاحب یہ پیغام لے کر گئے تھے، اور پھر ان کو جواب دے دیا گیا تھا۔ اب بیانیہ سن لیجئے ناظرین، وہ یہ بیانیے میں کہتے ہیں ڈیل، تو آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی لین دین ہو تو اس کو تو ڈیل کہتے ہیں، لیکن اس کو تو کوئی ڈیل نہیں کہتے، کوئی لین دین نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ڈیل نہیں، بات چیت ہوگی۔ آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے تو سارے بڑے کیسز ختم ہو گئے ہیں، اب اگر لیڈر اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر کسی کو فیس سیونگ دیتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سراہنا چاہیے۔ یعنی یہ پی ٹی آئی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہیں جو سب کو معاف کر رہے ہیں، اور وہ افواج پاکستان کو معاف کر رہے ہیں، باقی لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کس قسم کی دھمکیاں دی تھی یہ تو ابھی جو ہے ان کی گونج بھی نہیں ختم ہوئی۔ وہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کر دھمکیاں دیں، اور لوگوں کے نام لے کر انہوں نے دھمکیاں دیں، مذاکرات سے انکار کیا، معاف کیجیے گا، مذاکرات کا کہا کہ میں صرف فوج سے بات کروں گا۔ پھر آگے چل کر اس بیانی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے کر رہا ہے، اور اگر وہ اتنا زور سے جیت چکا ہے کہ اسے ڈیل کے تانوں کا یا دینا پڑے، تو اس ترتیب سے یا ان تانوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بہت ہی عظمت کے ساتھ جیتا ہے۔ کچھ سوال یہ بھی ہے پوچھے جا رہے ہیں کہ کچھ سوال ان سے ہیں جو سچ میں کچھ دیر کے لیے اس طرح سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آگے سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران خان نے کسی کیس میں رعایت مانگی؟ کیا عمران خان نے ملک سے باہر جانے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ کیا عمران خان نے جیل میں اے سی لگوانے کا کہا ہے؟ کیا عمران خان نے 200 کیسز میں سے ایک بھی کیس نہ لڑنے کی گزارش کی ہے؟ کیا عمران خان نے اپنے یا بوشا بی بی کے لیے انصاف کے علاوہ کچھ اور مانگا ہے؟ آگے چل کر پھر یہ بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ سیفر کیس، عدت کیس، 9 مئی کیس، توشہ خانہ کیس، مطلب ہر کیس میں غلط سزا کاٹنے کے بعد
انصاف ججز نے دیا، اور اب تو کافی ججز اور ہمت پکڑ لیا، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ایسا کیا دے سکتی ہے۔ پھر آگے چل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں واپس آنے والی ہیں، پارٹی کا نام واپس آ چکا ہے، کچھ قیدی بھی چھوٹ رہے ہیں، اب ڈیل کی کیا ضرورت ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کا استعمال تو تب ہوتا جب وہ جیل نہیں گئے تھے یا بندہ نہیں چھینا گیا تھا۔ عدت کیس میں بشا بی بی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، الیکشن میں فارم 47 کی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اب تو سارے ظلم جھیل لیے ہیں۔ اب تو وہ ایک لیڈر کے طور پر شاید یہ چاہ رہے ہوں کہ کوئی ادارہ کمزوری محسوس نہ کرے تو اپنا رول صرف آئین کے مطابق ادا کرے۔ خیر یہ پہلی بار ہوگا ان کے اپنے مطابق، ان کے بیانیے کے مطابق، کہ کوئی سیاسی لیڈر اپنی ٹرمز پر جیل سے باہر آئے گا، اور ٹاؤٹس کو تو یقین نہیں آئے گا، مگر ہم سب کو تھوڑا بہت بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو آخر میں لفظ ہے تھوڑا بہت بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ ذرا کمال کا لفظ ہے ناظرین۔ یعنی جو پی ٹی آئی بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو خود بھی یقین نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندر جو مین لوگ ہیں ان کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے۔ عمر ایوب خان صاحب پیغام لے کر گئے تھے، اس پیغام میں میں نے اس روز بھی آپ کو خبر دی تھی اور دوستوں نے بھی خبر دی ہے کہ میسج یہ دیا تھا کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم خاموش رہیں گے، مجھے اور بشا بی بی کو چھوڑ دیں، یہ خبر ہے۔ عمران خان صاحب چاہیں تو خود آ کے اس کی تردید کر دیں۔ اب جہاں تک وہ اے سی کی بات ہے، وہ تو سر بڑا جیل کی وہ عمارت بہت پرانی عمارت ہے، اور وہ ہوادار ہے، بڑا کھلے کمرے ہیں، 7 سیلس موجود ہیں، وہاں ان کو جو ہے تمام سہولیات حاصل ہیں، اور ان کو کیا چاہیے۔ اب اے سی تو وہ اے کلاس میں نہیں ہے، اس لیے اے سی مل نہیں سکتا، بی کلاس ان کو حاصل ہے عدالت کے حکم پر، اور یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد آپ یہ دعوے کریں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ دنیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، افواج پاکستان نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، وہ ملک کی سیاست میں مداخلت کر رہی تھی، حالانکہ ان کے کندھے پر تو تشریف فرما آپ ہو کر آئے تھے 2018 میں۔ آر ٹی ایف بٹھانے کے واقعات تو سب کو پتہ ہے، جنرل پاشا گواہی دے چکے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام کئی جگہ قبول کر چکے ہیں پبلک پلیسز پر۔ تو بھائی پھر وہ اس وقت فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں تھی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس لیے یہ میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ سخت جملوں کا استعمال نہ کروں، لیکن جب اس قدر جھوٹ بولا جائے تو بعض اوقات غصہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم نے اپنی عمر گنا دی، 36 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں، اور ہم نے آج تک اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسی خبر نہیں دی جو کسی کی ذاتیات کو ہٹ کرتی ہو، لیکن یہاں تو گالیاں بکی جاتی ہیں، یہاں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس میں ہی ہوں، باقی سب جو ہے وہ سارا ملک میرا دشمن ہو گیا، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ مارشل لاء میں جو مصیبت بینظیر بھٹو نے بھگتی، جو ان کی پارٹی نے بھگتی، ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی چڑھ گیا، ان جیسی مشکل کسی نے نہیں بھگتی، لیکن انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی نے کبھی کسی چھاونی کے سامنے کھڑے ہو کر دھرنے کی احتجاج کی کال نہیں دی، بلکہ مجھے یاد ہے 1986 میں بینظیر بھٹو آئی تھی گورنر ہاؤس لاہور کے، ان کا جلوس تھا، تاریخی جلوس تھا، اس جیسا جلوس جلسہ کبھی نہیں ہوا۔ گورنر ہاؤس کے قریب گزری تو انہوں نے اپنا ٹرک روک کر پیچھے یہ ہدایت بھیجی لاؤڈ اسپیکر پر اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے کہ ایک اینٹ نہیں چلے گی، ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ نواز شریف گرفتار ہوئے تھے، ان کو سزا ہوئی تھی، بعد میں خود ریاست نے تسلیم کر لیا کہ وہ سزا غلط ہوئی تھی، ان کو دیش نکالا دیا گیا، یعنی ان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا جلا وطن کر کے، لیکن انہوں نے بھی کبھی کسی جو ہے وہ چھاونی پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے، ان پر الزام ہے سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے کا، اور یقینی طور پر اس الزام میں جان بھی ہے، لیکن کسی چھاونی پر، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کا نیشنل سیکورٹی کے ادارے کو اگر آپ ایکسپوز کر دیں، اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں، تو قوموں کا مورال ہمیشہ گر جایا کرتا ہے۔ تو شاید یہ باتیں بار بار اس لیے کہنا پڑتی ہیں کہ شاید دوستوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور معاملات بہتری کی طرف مائل ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ موجودہ مسائل کا حل یہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کال پہ کال دیتے رہتے ہیں۔ کل انہوں نے کال دی ہے کہ ہم 5 اگست کو دھرنا کریں گے۔ 5 اگست پی ٹی آئی کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہے؟ 5 اگست یوم استحصال کشمیر مناتی ہے کشمیری اقوام، کشمیری قوم، اور کل کشمیری قیادت نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اور ایک صاحب نے کل ہی توجہ دلائی کہ پچھلے سال بھی 5 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور اس سال بھی 5 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا، یعنی آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان دوست کا سوال تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا۔